बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत कम उम्र थी जब मेरी सगी माँ इस दुनिया से चली गई और मेरे बाबा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी की तो एक ऐसी औरत से जो बहुत ही ज़्यादा जालिम थी। वही हालात जो एक सौतेली माँ के होते हैं सौतेली औलाद के साथ, वही मेरी सौतेली माँ के भी थे। वो मुझ पर जुल्म करना चाहती थी और शायद मेरी ज़िंदगी बड़ी बुरी गुजरने वाली थी। मेरा नाम शमीम है। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और 1-2 साल के बाद मेरे बाबा ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ का नाम इशरत था। जब उसने मुझे देखा तो उसने कहा कि अच्छी बात है कि ये भी है घर में, नहीं तो मेरा दिल नहीं लगेगा। मुझे उसकी बात की समझ आ गई थी। उसने मुझसे घर के काम करवाने थे, इसीलिए उसने ऐसी बात कही थी, क्योंकि सौतेली माँ यही तो करती हैं। वो सौतेली औलाद को अपना नौकर बना के रख लेती हैं, उनकी किसी ज़रूरत का ख्याल नहीं रखती, उनसे सारे घर के काम करवाती हैं, उन पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं, गुस्सा निकालती हैं, कहीं का नहीं छोड़ती। जब आप घर पर आ जाते हैं तो कहती हैं कि हम तो बड़ा ख्याल रखते हैं, और रिश्तेदारों के सामने भी यही कहा जाता है। लेकिन असल में जो कुछ होता है वो एक सौतेली माँ और एक सौतेली औलाद ही जानती है। मेरी ज़िंदगी में शायद ऐसे ही होने वाली थी और मुझे बाबा से बड़ी शिकायतें थी, क्योंकि उन्होंने अम्मी के जाने के 1-2 साल बाद ही शादी कर ली। वो तो मेरी माँ से बड़ी मोहब्बत करते थे, मोहब्बत जताते थे, कहते थे कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बस 1-1.5 साल ही निकाला और दूसरी शादी भी कर ली। मेरी माँ कहती थी कि मर्द ऐसे ही होते हैं। मेरी माँ को मेरे बाबा से मोहब्बत तो थी, लेकिन उनको ये अंदाज़ा भी था, क्योंकि मेरी माँ बीमारी से फौत हुई थी, तो वो यही कहती थी कि जब मैं चली जाऊँगी तो तेरा बाप दूसरी शादी कर लेगा, क्योंकि अभी उसकी इतनी उम्र नहीं है, और मर्द की उम्र अगर 50 साल की भी हो तो भी वो 30 साल का लगता है, और तेरे बाप की तो इतनी उम्र नहीं है। तू एक काम करना, तू अपने मामू के घर चली जाना। पर मेरे बाबा मेरे मामू से बहुत खार खाते थे। वो कहते थे कि मैं कभी भी अपनी बेटी को उसके पास ना भेजूं, जबकि मेरे मामू बहुत अच्छे इंसान थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरे साथ उनको बड़ी मोहब्बत थी। मेरी सौतेली माँ ने जैसे ही मुझे घर के काम दिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई। गलती से मुझसे एक गिलास टूट गया। मेरी सौतेली माँ मेरी तरफ बढ़ी और उसने हाथ हवा में उठाया। वो मुझे थप्पड़ लगाना ही चाहती थी कि मेरे बाबा वहाँ पर आ गए। उन्होंने मेरी सौतेली माँ का हाथ हवा में ही पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेटी पर हाथ उठाने की। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ कि तुम्हारे हवाले अपनी औलाद करके चला जाऊँ और तुम इसको घर का नौकर बना के रखो। खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी के साथ कोई भी बद इखलाकी या गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी सौतेली माँ की बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। वो हैरान रह गई। उसने तो सोचा था कि वो मुझ पर जुल्म करेगी, लेकिन मेरे बाबा मेरी ढाल बन गए। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं अपने बाबा के गले लग गई। उन्होंने कहा कि मैंने शादी की है क्योंकि अभी मेरी उम्र थी और मैं ज़िंदगी अकेले नहीं गुजारना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर ये तुम्हारे साथ कोई भी बुरी हरकत करे या तुम्हें डांटे या बिला वजह कोई बात सुनाए तो फ़ौरन मुझे बताना। ये मेरी बीवी है, मेरे घर की मालिकन नहीं है। इस घर का मालिक सिर्फ मैं हूँ और तुम मेरी पहली बीवी की निशानी हो, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था। मैंने उसको छोड़ा तो नहीं था, उसको तलाक तो नहीं दी थी। वो बेचारी तो बीमार होकर इस दुनिया से चली गई। अगर वो इस दुनिया से ना जाती तो मैं कभी भी किसी और से शादी के बारे में कभी सोचता भी नहीं। मेरी आंखों में अभी भी खुशी के आंसू थे। पापा ने कहा कि बस तुमने परेशान नहीं होना। मेरी सौतेली माँ ने उस दिन के बाद से ना तो मुझे कोई काम कहा था, ना ही मुझसे कोई बात की थी। अगर मेरी मर्जी होती तो मैं घर के काम कर देती, वरना वो खुद ही काम करती। बस खाना मेरे ज़िम्मे हो जाता था, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाती थी। उसके हाथ में बिल्कुल भी जायका नहीं था। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, बस अपनी माँ की याद आती थी। मेरी ज़िंदगी अच्छी जा रही थी, पर तकरीबन 7-8 महीने के बाद मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए और वो ये घर मेरी सौतेली माँ के नाम करके चले गए थे। ये मेरे बाबा को क्या हो गया कोई भी नहीं जानता था। वो कमरे में गए और वहाँ से वापस ना आ सके। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया। उसका कहना था कि उनकी तबई मौत हुई है, उनके साथ कोई मसला नहीं हुआ। मेरे मामू कह रहे थे कि कहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के साथ कुछ कर तो नहीं दिया, उसकी जान तो नहीं ले ली। लेकिन जब हमने डॉक्टर को बुलाया तो उसने यही कहा कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, आपके वालिद साहब अपनी मौत खुद मर गए हैं
ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہوا۔ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے اور اب میری سوتیلی ماں کو موقع مل گیا تھا۔ جب میرے بابا نے اسے مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے روکا تھا، اس کے بعد سے وہ ایک لفظ نہ بولی تھی۔ اس نے مجھے اف تک نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ بابا سے ڈرتی ہے، لیکن دراصل اس نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی تھی اور اسے مجھ سے نفرت ہو گئی تھی، اور اب نفرت نکالنے کا اس کے پاس بہت اچھا موقع تھا۔ میں اپنے ماموں کے ساتھ جانا چاہتی تھی، پر اس نے کہا کہ اس کے باپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ کسی کے ساتھ بھی نہ جانے دو، وہ اس کی ذمہ داری میرے حوالے کر کے گیا ہے۔ اس نے ہمیں ایک وائس بھی سنائی، اس میں میرے بابا یہی بات کہہ رہے تھے کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ میرے ماموں کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کرنا بیٹی، لیکن تمہاری مامی بھی سوتیلی ماں جیسی ہی ہے، اسی لیے تم وہاں رہو یا یہاں رہو ایک ہی بات ہے۔ یہی تو بات ہے کہ اس معاشرے میں آج کل یہی حالات ہے۔ اس کے بعد سے میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی ماں کو غلطی کا موقع نہیں دوں گی تاکہ وہ مجھ پر ظلم نہ کرے، لیکن اسے مجھ پر ظلم کرنے کے لیے موقع کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ بلا وجہ مجھے ڈانٹتی، مجھے تھپڑ بھی مار دیتی تھی، مجھے دھکے بھی دیتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے کہا کہ تیری شادی کروا دیتی ہوں تاکہ میں کسی اور سے شادی کر سکوں۔ شاید اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تھا اور اب وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن لڑکی کی شادی ایسے نہیں ہوتی، جہیز دینا پڑتا ہے۔ جو کوئی بھی رشتے کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا، اگر پورا نہیں تو آدھا تو دینا ہی پڑے گا، کچھ پیسے دینے پڑیں گے، یہ وہ، خالی ہاتھ تو کوئی بھی لڑکی نہیں دیتا۔ میری ماں بڑی تنگ آ گئی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں خود ہی تیرے لیے کوئی رشتہ تلاش کرتی ہوں، کیونکہ ابھی تک جتنے بھی رشتے آئے تھے وہ رشتے کروانے والی ماسی نے بھیجے تھے۔ میری ماں آج کل روز کسی سے فون پر بات کرتی تھی، اور جب عورت کسی سے فون پر بات کرتی ہے تو اس کے بولنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ دوسری طرف کون ہے۔ اس نے کسی کو اپنا دل دے دیا تھا اور اس سے بڑی پیار بھری باتیں کرتی تھی۔ وہ جلدی جلدی میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ اس نے میری شادی کروانے کے لیے ایک آدمی تلاش کر لیا تھا، پر جب میں نے اس آدمی کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کو دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ آدمی کوئی نشہ کرتا ہے۔ میری ماں نے میری شادی ایک نشئی کے ساتھ طے کر دی تھی۔ میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دے سکتی تھی، اپنے ماموں سے فون پر بات کرنا چاہتی تھی، پر رات کو میری ماں نے مجھے یہ بات بتائی اور صبح پہلے ٹائم اس نے میرا نکاح کروا دیا۔ اس نے زبردستی میری شادی کروا دی۔ وہ شخص مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ مجھے دیکھتا ہی جا رہا تھا، اس کی آنکھیں مجھ سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں، لیکن یہ نظر کوئی پیار محبت کی نظر نہیں تھی۔ وہ تو مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ میری ماں نے مجھے اس نشہ کرنے والے آدمی کے ساتھ رخصت کر دیا اور میں اس کے چھوٹے سے گھر میں آ گئی۔ یہاں پر 2 ہی کمرے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ اب یہ تمہارا گھر ہے، اس کو تم نے صاف رکھنا ہے۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا تھا، مجھے لگا کہ وہ مجھ پر کوئی ظلم کرے گا، مجھے اپنا شکار سمجھے گا، لیکن اس نے تو مجھ پر ہاتھ تک نہ لگایا، بلکہ وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسی عورتیں نہیں پسند جو گھر کے کاموں میں اپنے آپ کو خوار کرتی ہیں، تم ہمیشہ بہت صاف ستھری اور خوبصورت بن کے رہنا، گھر کے کام ایک وقت تک کرنا، اگر نہیں ہوتے تو نہ کرنا، میں خود کر لوں گا، میں پہلے بھی کر لیا کرتا تھا، تم بس مجھے صاف ستھری اور خوبصورت دکھنی چاہیے ہو۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کیوں کر رہا تھا؟ بھلا اس کو مجھ سے کیا کرنا تھا؟ اس نے مجھ سے محبت کی ہے جو وہ میرا خیال کر رہا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ میری سوتیلی ماں نے بھی اگلے ہی ہفتے کسی اور سے شادی کر لی اور گھر کو بھی بیچ دیا، اور سب کچھ لے کر، سب کچھ جوڑ کر یہ علاقہ ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ محلے والوں کو ہی پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، میری سوتیلی ماں نے کیا کیا ہے، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے؟ ان کے لیے تو یہ صرف ایک کہانی تھی جو کہ وہ ایک دوسرے کو سنا سکتے تھے کہ پتہ ہے فرید کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، اس کی سوتیلی ماں نے اس کی شادی کسی سے کروا دی اور خود بھی کسی اور کے ساتھ کر کے بھاگ گئی۔ معاشرے کے لیے آپ کا دھوکہ ایک کہانی، ایک خبر ہوتا ہے جسے لوگ سنتے ہیں، کچھ لوگ افسوس کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنا ٹائم پاس کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی مدد کوئی بھی نہیں کرتا۔ کوئی کسی کی مدد کرے بھی کیسے؟ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے، اور آج کل تو زندگی ویسے ہی اتنی مشکل ہو گئی ہے کیونکہ کسی اور کی مدد کرنے کا خیال کسی کے دماغ میں بھی نہیں آتا۔ میرا شوہر میرا خیال تو کر رہا تھا، لیکن اس نے ابھی تک مجھے بیوی کا درجہ نہیں دیا تھا۔
صبح جاتا تھا، شام کو آتا تھا، میں گھر کے کام کرتی رہتی اور کھانا بنا کے رکھ دیتی۔ میری زندگی کا 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ مجھے تھوڑا صبر آ گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میری زندگی اسی طرح گزر جائے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں 4 دیواری میں محفوظ بیٹھی تھی، گھر کے کام کر دیتی تھی، کھانا بنا دیتی تھی۔ پر ایک دن میرا شوہر جب گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ میں نے اس کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ میں نے کہا اچھا تو پھر میرا دیور ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، وہ اس کمرے میں بیٹھا ہے، میں ذرا نہا کے آتا ہوں، تم اس کو جا کے چائے پانی پوچھ لو۔ میں ایک ٹرے میں پانی کا گلاس اور چائے وغیرہ اور کچھ لوازمات جو بھی گھر میں موجود تھا وہ لے کر میں چلی گئی اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہاں سے جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ دیور جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ وہی کر رہا ہوں جو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بھابھی کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے ہوئے؟ اس نے کہا کہ بھابھی؟ کون سی بھابھی؟ تم میری بھابھی کہاں سے ہوئی؟ میں نے تو تمہیں تمہارے شوہر سے خریدا ہے، وہ بھی آج رات کے لیے۔ جب اس نے یہ بات کی تو میرے ہاتھ میں جو بھی چیز تھی وہ زمین پر گر گئی اور میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ ہاں، اسی نے مجھے کہا تھا کہ میری جوان جہان بیوی ہے، وہ ابھی تک کنواری ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارے کتنے پیسے دیے ہیں؟ اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ میرے پاس کیوں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ بیچنے کے مال کو دکاندار خود کبھی استعمال نہیں کرتا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی پر بھاگ نہیں پائی۔ اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اس کے بعد اس گھر میں یہی ہونے لگا۔ میرا شوہر ہر دوسرے تیسرے دن میری عزت کا سودا کر دیتا تھا۔ وہ مختلف لوگوں کو گھر پر لے کر آتا تھا۔ جب اسے ایک ایسی لڑکی ملی جس کی سوتیلی ماں نے اس کی شادی ایک نشے کرنے والے آدمی سے کروا دی، کوئی سوال نہ کیا، کوئی بات نہ پوچھی، تو پھر وہ کیا اس کو اپنے دل کی مہارانی بنا کر رکھے گا؟ مفت کے مال کی کوئی بھی حفاظت نہیں کرتا۔ یہی اس دنیا کا اصول ہے، اور میں اس کو مفت میں ہی پڑی تھی۔ میری زندگی عذاب ہو گئی تھی، دوزخ بن گئی تھی۔ بہت بری زندگی گزر رہی تھی میری۔ میں اس زندگی سے نکلنا چاہتی تھی۔ میری ماں نے جو میرے ساتھ کیا بہت برا کیا۔ شاید اس نے وہ سارا غصہ مجھ پر نکال دیا جو میرے باپ نے اس پر کیا تھا۔ اس وقت میرا باپ میری ڈھال بن گیا تھا، لیکن میرا باپ تو اب اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اب اللہ جانے کہ اس کو بھی میری ماں نے جان سے مار ڈالا تھا یا جو بھی ہوا تھا، پر میں تو اکیلی رہ گئی تھی۔ میں تو رل گئی تھی، میری تو زندگی برباد ہو گئی تھی۔ اب میں کیا کرتی؟ کون مجھے بچاتا؟ میری ساری زندگی اسی طرح گزرنی تھی۔ میرے شوہر کا ایک دوست بھی تھا جو اکثر گھر آ جاتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اس کی غیرت جگانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہاری کوئی بہن نہیں ہے؟ اگر تمہاری کوئی بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا تو کیا تم برداشت کرتے؟ وہ میری بات چپ چاپ سنتا رہا۔ مجھے لگا کہ شاید اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے، شاید اس کو عقل آ رہی ہے۔ وہ میرے کمرے سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میری کوئی بہن نہیں ہے، اسی لیے میں کسی کے ساتھ جو بھی کروں وہ میری بہن کے آگے آنے والا تو نہیں ہے، اسی لیے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ لوگ اس دنیا میں کہاں سے آتے ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں یہ؟ کیا کوئی اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ میں کسی طرح اپنے ماموں سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ میرا شوہر بھی بڑا چلاک تھا، وہ میرے پاس کبھی نہ تو فون چھوڑتا تھا نہ ہی مجھے کہیں جانے دیتا تھا۔ میں اس سب سے نکلنا چاہتی تھی، میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، بس مجھے یہاں سے جانا تھا، لیکن وہ گھر کو بند کر کے جاتا تھا اور اس گھر میں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس گھر کی تو چھت بھی نہیں تھی کہ میں چھت سے کہیں چلی جاتی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں چھت سے چھلانگ مار دیتی، بے شک میری کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی، پر میں یہاں سے نکلنے کی کوشش ضرور کرتی، لیکن اس گھر کی چھت تھی ہی نہیں۔ وہ دروازے کو باہر سے تالا لگا کر چلا جایا کرتا تھا۔ محلے والے بھی بڑے عجیب تھے، کسی کو کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن میری اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میں بری طرح چیختی چلاتی رہی، میری آوازیں کہاں کہاں تک نہیں گئی ہوں گی۔ جب مجھے دوسروں کے گھروں کی آوازیں آتی تھیں تو اس کا مطلب تھا کہ اس گھر سے بھی آواز باہر جاتی ہوگی، لیکن کسی نے بھی آ کر مدد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی طرح میرا شوہر اب مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ میں جب کہتی کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، چلی جاؤں گی، تو وہ میرے ساتھ جھگڑا کرنے لگتا۔
اس نے میری زندگی کو عذاب بنا کے رکھ دیا تھا، ہر طرف سے میں ہی ذلیل ہو رہی تھی۔ ایک دن میں نے سوچ لیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ اس کا جو دوست اکثر آتا تھا وہ آج بھی آیا ہوا تھا۔ میں نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا، میں اس گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن ایسے نہیں۔ میں نے ایک دن گھر کی صفائی کی تو مجھے نیند کی گولیاں مل گئی۔ میرا شوہر ویسے بھی نشہ کرتا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ نیند کی گولیوں کو بھی استعمال کرتا ہوگا۔ میں نے وہ گولیاں اپنے پاس رکھ لی۔ ایک گولی کھانے سے تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ ایک ساتھ بہت ساری گولیاں کھا لیں تو پھر آپ کا نقصان ہوتا ہی ہے۔ وہ پہلے مجھ سے اپنی خدمتیں کروایا کرتا تھا، مجھ سے کہتا تھا کہ میرا دوست آیا ہے، اچھا سا کھانا بنا دو۔ میں جب کھانا بنا رہی تھی تو میں نے کھانے میں نیند کی دوائی ملا دی۔ جیسے ہی ان لوگوں نے کھانا کھایا مجھے پتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ یہی ہوا۔ سب کچھ ذرا دیر سے ہوا، پر اچانک سے ہی ان پر اثر ہونے لگا اور وہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ میں نے جا کر ان کو چیک کیا تو وہ بالکل بے ہوش ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کی جیب میں سے پیسے نکال لیے اور اس گھر سے جانا چاہتی تھی، لیکن رات کا وقت تھا، اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے تھا۔ باہر جاتی تو میرے ساتھ کیا ہوتا؟ اپنے ماموں تک پہنچنے سے پہلے میں کسی اور کے ہاتھ لگ جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ مجھے تو اب اس دنیا کے ہر انسان سے، ہر مرد سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میرے ماموں نے کہا تھا کہ ان کی بیوی مجھے پسند نہیں کرتی، اور اگر میں وہاں بھی گئی اور میری زندگی برباد ہو گئی تو پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں وہاں جا کر ان کے گھر کے کام کروں گی، میں نوکرانی بن جاؤں گی، ساری زندگی وہاں پر گزار دوں گی، کم سے کم میری عزت تو محفوظ رہے گی۔ لیکن میں نے جو کر دیا تھا کوئی عام بات نہیں تھی۔ میں نے ان دونوں کو بے ہوش کر دیا، ان کو کسی بھی وقت ہوش آ سکتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی جیب میں سے پیسے نکال لیے اور اس آدمی کی جیب میں سے بھی۔ اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ پیسہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ میرے دماغ میں یہ بات آنا کہ ان کو بے ہوش کر کے ان کی جیب سے پیسے نکال لوں کوئی غلط بات تو نہیں تھی، کیونکہ اگر میں باہر جا رہی تھی تو مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ شاید مجھے یہ کام صبح میں کرنا چاہیے تھا، مجھے دن میں جانا چاہیے تھا۔ رات میں باہر جانے کا یہی مقصد تھا کہ یہ لوگ رات میں ہی یہاں پر آتے تھے، دن میں نہیں آتے تھے۔ لیکن مجھے ابھی ڈر لگ رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے نہیں جانا چاہیے، پر یہ میرا آخری موقع تھا۔ اگر میں یہ موقع چھوڑ دیتی تو پھر میں کیا کرتی؟ اس کے بعد میری زندگی پھر سے ویسی ہی ہو جانی تھی جیسی پہلے گزر رہی تھی۔ اس گھر میں 2 کمرے تھے، ایک کمرہ میرا تھا جو میرے شوہر نے مجھے دے رکھا تھا۔ اس نے وہاں پر میرے سجنے سنورنے کا سارا سامان رکھا تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا رکھا کرو، اچھے اچھے کپڑے پہنا کرو، اپنے چہرے پر چیزیں لگایا کرو۔ شروع میں تو مجھے یہ سب اچھا لگتا تھا کہ جیسے اسے میری پرواہ ہے، وہ میری فکر کر رہا ہے، لیکن مجھے اب پتہ چلا کہ وہ مجھے صرف بلی کے بکرے کی طرح تیار کرواتا تھا۔ میں اس کمرے میں آ گئی اور ضرورت کی کچھ چیزیں اٹھانے لگی۔ میں ایک بیگ بنانا چاہتی تھی جو میں اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ ابھی میں اس کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے 3 مرد کھڑے تھے۔ یہ تینوں عمر میں بہت بوڑھے تھے اور ایک جیسی عمر کے لگ رہے تھے۔ ان لوگوں نے دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا، شاید یہ دروازہ توڑ کر اندر آ گئے تھے اور سیدھا میرے کمرے میں آ گئے۔ ہو سکتا ہے میرے شوہر نے آج میرا سودا ان تینوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے ان دونوں کو تو بے ہوش کر دیا تھا، لیکن اب میں ان سے کیسے بچتی؟ میں بہت بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم لوگ؟ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے میرا نام پوچھا کہ کیا تم وہی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ میں نہیں آ سکتی تمہارے ساتھ، میں یہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر بلاؤ اپنے شوہر کو۔ تو میں کیا کہتی؟ میں نے تو اپنے شوہر کو بے ہوش کر دیا تھا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہ لوگ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہاں سے لے جانے لگے۔ میں نے کہا کہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ چپ رہو، اگر بولی تو تمہارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے دور لے گئے۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ رات کا وقت تھا، لیکن یہ سفر اتنا لمبا تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ شاید 2-3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک گھر میں بھیج دیا۔ اس گھر میں ایک عورت کھڑی تھی جس نے مجھے فوراً دیکھا تو گلے سے لگا لیا۔ اس نے کہا کہ تو کتنی خوبصورت ہے۔ میرے دماغ میں وہ خیال آنے لگے کہ شاید انہوں نے مجھے بیچ دیا تھا، شاید یہ عورت کسی کوٹھے کی مالکن تھی، یعنی میری زندگی میں ایک عذاب ختم ہوا تو دوسرا شروع ہو گیا۔
ابھی میں بری طرح سے گھبرا ہی رہی تھی، ڈر رہی تھی، میں بھاگ جانا چاہتی تھی، مجھے وقت سے بھاگ جانا چاہیے تھا۔ میں نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ میں نے اتنی باتیں کیوں سوچی؟ بس مجھے نکل جانا چاہیے تھا۔ لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ سامنے ماموں کھڑے تھے۔ میں نے کہا، ماموں آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ یہ میری منہ بولی بہن ہے، میں نے ہی تمہیں یہاں پر بلوایا ہے۔ اگر میں وہاں پر آتا تو تمہارا شوہر کبھی بھی مجھے تمہیں اپنے ساتھ نہ لے جانے دیتا، اور اگر اسے پتا ہوتا کہ تمہیں میں لے گیا ہوں تو وہ تمہیں لینے کے لیے آ جاتا۔ اسی لیے میں نے اپنے دوستوں کو بھیجا۔ یہ تمہارے باپ کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور تمہارے محلے میں ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے ہی مجھے بتایا ہے کہ گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں اور تمہارا شوہر تم پر ظلم کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے انہیں کہا کہ بس کسی طرح میری بیٹی کو وہاں سے نکلوا کے میرے پاس لے آئیں۔ میں نے کہا کہ پر آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اور مامی کہاں ہیں؟ سمیرہ کہاں ہے؟ میں نے ان کی بیٹی کا پوچھا۔ میرے ماموں نے کہا کہ سمیرہ کی تو شادی ہو گئی ہے، وہ تو ملک سے باہر چلی گئی ہے۔ میں نے کہا اور مامی؟ تو ماموں نے کہا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، تبھی تو میں نے تمہیں یہاں پر بلوایا ہے۔ ویسے بھی وہ تمہیں پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کے بھائی نے تمہارے لیے رشتہ مانگا تھا اور تمہارے ماں باپ نے انکار کر دیا تھا۔ تم اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، بس میں ہی ہوں۔ مجھے پتا چلا تھا کہ تمہارے ساتھ اس گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ محلے والوں نے بتایا تھا کہ روز لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آتی ہیں اور نئے نئے لوگ وہاں پر آتے جاتے ہیں، اور تمہارا شوہر کس طرح کا بد کردار اور گھٹیا انسان تھا۔ میں خاموش ہو گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ ماموں نے مجھے مزید کچھ نہ پوچھا کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اب تم بالکل نہ رونا، تم میری بہن کی آخری نشانی ہو، میں نے مر کر تمہاری ماں کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، میں تمہارا خیال رکھوں گا، آج سے تم میری بیٹی ہو۔ ہم کچھ دن یہاں رہیں گے کیونکہ تمہارا شوہر میرے گھر کے بارے میں جانتا ہے اور تمہیں وہاں تلاش کرنے ضرور آئے گا۔ 2-4 مہینے بعد ہم وہاں واپس چلے جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، ہم کچھ دن وہاں پر رہے اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ اس بیچ میں میرے ماموں نے میرے شوہر سے میری طلاق کروا دی۔ انہوں نے میرا کیس چلوایا، سب کچھ بتایا گیا، اور اسی طرح میری شوہر سے میری جان چھٹ گئی۔ اب میں اپنے ماموں کے ساتھ رہتی ہوں، یہاں میری عزت محفوظ ہے، میں اپنے ماموں کی خدمت کرتی ہوں اور وہ مجھے بیٹی سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میری ماں کہتی تھی کہ جب 2 دفعہ ماں ماں بولا جاتا ہے نا تو تب لفظ ماما بنتا ہے، یعنی کہ ماموں، اور ایک ماموں آپ کو ماں سے بھی زیادہ محبت کر سکتا ہے۔ بس اب میری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی نیک انسان دیکھ کے میں تمہاری شادی کروا دیتا ہوں، پر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اسی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے مردوں پر بھروسہ نہیں رہا، کسی پر بھی نہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔